बुखारी जिल्द नंबर 2 किताबुल मगाजी की रिवायत है। और जंग का नाम है जंग यरमुक, याद रखना। जंग यरमुक का वाकया है। आज हम हैं, नमाज में भी आते हैं, बाजार में भी घूमते हैं, रात को नींद नहीं आती है तो मोबाइल, आज एंड्रॉइड का बड़े बड़े मोबाइलें निकल चुकी है, कान में ईयरफोन लगाते हैं, मोबाइल हमारे आंखों के सामने होती है और हम नाचने वाले उन हीरोओं को देखते हैं, उन बेहया हीरोइन की तस्वीरें हमारी आंखों को मुशाहिदा करती है। नमाजी भी हैं, मोबाइल भी चलाते हैं तो सही ढंग का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उर्यानियत और फहाशी हमारे आंखों के सामने होती है। सुनो, ज़ैद बिन सिकन की तारीख उठाओ, हदीस के अंदर उसकी उम्र की कोई कैद नहीं की गई, कितने साल की, 17 या 18 साल गालिबन ऐसा तज़किरा है, लिखने वालों ने लिखा है, लेकिन एक वजाहत नहीं की कितने साल के वो नौजवान थे। 18 या 19 के उलमा किराम ने यही कैद लगाए हैं, अपने तरफ से कियास करके बताए, मगर वजाहत नहीं है। नौजवान का तज़किरा आया है। जंग यरमुक की लड़ाई का वक्त है, अल्लाह के नबी ऐसे सहाबा किराम के मजमे लगे हुए, बड़े बड़े सहाबा किराम बैठे हैं। अल्लाह के नबी नसीहत करने के बाद कहते हैं जंग यरमुक में तो जाना है, कौन है जो मेरे खीमे के अंदर मेरा बॉडीगार्ड बनेगा। बहुत बड़े बड़े सहाबा कराम वहां पर बैठे थे, ताकतवर, खीमे के अंदर बॉडीगार्ड बनेंगे। दुबला पतला सा नौजवान हदीस के अंदर आता है जिसका नाम ज़ैद बिन सिकन है, वो खड़े हो जाते हैं, अल्लाह के नबी मैं आपकी बॉडीगार्ड बनूंगा, मैं आपकी हिफाजत करूंगा जंगी यरमुक की लड़ाई में। अल्लाह के नबी नजर उठा के देखते हैं कि ये दुबला पतला सा नौजवान कमसीन लग रहा है अभी, और जंगी यरमुक की लड़ाई में ये मेरा खीमे का बॉडीगार्ड बने, अगर हवा दे तो उड़ जाए, लेकिन आप नजरअंदाज कर देते हैं। फिर दूसरी आवाज लगाते हैं, फिर वही नौजवान खड़े होते हैं कि अल्लाह के नबी मैं आपकी बॉडीगार्ड बनूंगा। फिर आप दूसरी बार भी नजरअंदाज कर देते हैं। तीसरी बार अल्लाह के नबी आवाज लगाते हैं, कौन है जो जंग यरमुक की लड़ाई में मेरे खीमे की बॉडीगार्ड बनेगा। यही ज़ैद बिन सिकन तीसरी बार खड़े होते हैं और कहते हैं कि ऐ अल्लाह के नबी मैं आपके खीमे की बॉडीगार्ड बनूंगा। अल्लाह के नबी कहते हैं ज़ैद सुनो, तीरों की बारिश भी हो सकती है, लेकिन मेरा खीमा छोड़ करके नहीं भागना है। जोधपुर के नौजवानों, साहबा के मकाम देखो, उनके जबान की अहमियत देखो, जो जबान से निकाल देते थे उन पर अटल रहते थे। एक हम है आज के मुसलमान, जबान से बोलेंगे कुछ और दिलों में करेंगे कुछ सोचकर। आज हमारी ये कैफियत है, अल्लाह हिदायत दे हम सबको। साहबी वो नौजवान कहते हैं कि अल्लाह के नबी जब तक मेरी जान में जान बाकी रहे, ऐ अल्लाह के नबी मैं आपके खीमे की बॉडीगार्ड बनूंगा, मैं आपकी रक्षा करूंगा, मैं आपकी हिफाजत करूंगा। जंग यरमुक की लड़ाई में ये नौजवान नबी के खीमे की बॉडीगार्ड बन जाते हैं। हदीस के अंदर आता है कि इस नौजवान के सबसे पहले 75 तीर लगे। गौर कर रहे हैं? आज हम रास्ते में जब चलते हैं और हमारे पैर में जब एक कांटा चुभ जाए तो कितनी तकलीफ होती है। वो कांटा अगर अंदर चला जाए तो सुई से फ्रेद करके उसे निकालना पड़ता है, कितनी जल्द तकलीफ होती है। जब बर्दाश्त नहीं कर सकते तो एक मामूली सी कांटा की हकीकत क्या है, डॉक्टर के पास दौड़ते हैं, ऑपरेशन करना पड़ता है, कितनी तकलीफें होती है, दर्द होती है। गौर करो, एक नहीं 75 लगा, गिर के बेहोश। सहाबा किराम दौड़ते हुए आए, उठा लिए और उसे अलग तरफ रखने लगे, साइड करने लगे। आंख खुल जाती है, तीरें लगी है, जख्मी से चूर चूर हो चुके हैं। 75 मामूली है क्या? ऐ मेरे भाई छोड़ दो मुझे, भी मेरी जान में जान बाकी है, मैं अभी भी मैं नबी की बॉडीगार्ड बनने की मैं ताकत रखता हूँ। सुभान अल्लाह। गौर कर रहे हैं? फिर उठ करके खड़े होते हैं, फिर तीरों की बारिश चलती है लड़ाई के मैदान में, फिर खीमे पर वार किया जाता है। फिर ये नौजवान वो सारा तीर अपने बदन में ले लेते हैं। पहले तो 75 लगा था, 92 तीर लगा।
93 تیر اس نوجوان کے جسم پر لگ چکے ہیں، گر کے بے ہوش ہے۔ اللہ کے نبی خیمے سے باہر نکلتے ہیں، زید بن سکن کو اٹھاتے ہیں، چھوٹے بچوں کی طرح اٹھا لیتے ہیں، اپنے گود میں زید بن سکن کو رکھ لیتے ہیں۔ اور جب انسان کسی مصیبت میں یا کسی درد میں کرا رہا ہوگا تو اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کی اخلاق دیکھیے، یہ درد سے چور چور ہے، نبی کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کے زید بن سکن دیکھ رہے ہیں، چھوٹے بچوں کی طرح اللہ کے نبی اپنے گود میں لے لیتے ہیں اور ایک ہاتھ سے زید بن سکن کی آنکھوں کو سہلاتے چلے جاتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ زید بن سکن آنکھیں بند کر لو، تکلیف کی کچھ راحت تمہیں مل جائے گی، کچھ سکون ملے گی۔ جودھ پور کے نوجوانوں، جو زید بن سکن کے جواب اس نازک گھڑی پر الفاظ جو ان کی زبان سے نکل رہی تھی سنہرے اوراق میں، آج بھی حدیث کی تاریخ کے اندر یہ واقعات منقول ہے اور ہمارے جیسے لوگوں کے دلوں میں چہروں میں تھپڑ مارتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ زید بن سکن کے جو الفاظ تھے سنہرے اوراق میں لکھے جا سکتے ہیں، اے اللہ کے نبی آپ میرے آنکھوں کو نہ سہلائیے، اے اللہ کے نبی آپ میرے آنکھوں کو بند نہ کیجئے، اے اللہ کے نبی مجھے آپ کے چہرے کا دیدار کر لینے دیجئے، اے اللہ کے نبی مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے اب میری دم کھٹ کر کے یعنی روح اس روح سرزمین سے پرواز ہونے والی ہے، میں دم توڑ دینے والا ہوں، اب میری موت آنے والی ہے، مجھے ایسا احساس ہو رہا ہے یہ میری موت کا آخری گھڑی ہے، اے اللہ کے نبی میں آپ کے چہرے کا دیدار کر لوں تاکہ کل قیامت کے میدان میں جب اللہ تبارک و تعالی مجھ سے سوال کرے اے زید بن سکن تو آخری گھڑی میں آخری لمحہ میں جب تو دم توڑ رہا تھا تو کون سے چہرے کا دیدار کر کے آیا ہے، میں سینہ تان کر کے فخر کے ساتھ میں بیان کر سکوں، اے اللہ آخری گھڑی میں جب میری روح اس روح سے پرواز ہو رہی تھی تو تیرے حبیب تیرے دوست امام الانبیاء کا چہرہ میں دیدار کر کے آیا ہوں، یہ بیان میں کر سکوں۔ نوجوانوں غور کرو، جب تم رات کے وقت اپنے گھروں میں سوتے ہو، جب تمہیں نیند نہیں آتی ہے موبائل کو تم کھول لیتے ہو، کانوں میں ایئر فون لگا لیتے ہو، اگر تمہیں گھر والے دیکھتے ہیں کہ رات کا بھی 1:30 بج چکا ہوگا، رات کے 2 بج چکی ہوگی، تم اتنے رات تک کیا کر رہے ہو، تم سوئے کیوں نہیں ہو، کمبل کے اندر ٹھنڈی کے موسم میں گھس جاتے ہو، ناچنے والے بے حیاؤں کو دیکھتے ہو، ان ناچنے والے ہیروؤں کے فلمیں تم دیکھتے ہو، اور نہ جانے کتنے جراثیم اور خرافات اس اینڈرائڈ بڑی بڑی موبائل کے اندر بھری ہوئی ہوتی ہے اور تم اسے مشاہدہ کرتے ہو، بڑے لطف لیتے ہو، مزے لے کر کے دیکھتے چلے جاتے ہو۔ اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے اور یہ بات برحق بھی ہے، حق بھی ہے اور یہ بات سچی بھی ہے، جب انسان سو جاتا ہے تو موت کے حالت میں ہوتا ہے، اللہ نے چاہا تو تمہارے روح کو واپس کیا، اگر اللہ نے چاہا تو وہ روح واپس کر دے گا، نہیں تو واپس نہیں آیا۔ لوگ کیا کہتے ہیں اچھا یہ نماز پڑھ رہا تھا بیچارہ ابھی یہ سویا، کوئی بیماری نہیں ہے، اچانک سوتے ہی موت آ گیا۔ میرے بھائیوں سے موت نہیں آئی ہے اور لوگ اسے ہارٹ اٹیک کے نام سے جانتے ہیں، اس ہارٹ اٹیک کی بیماری تھی، سوتے ہی کوئی ہیبت طاری ہوئی موت آ گئی، نہیں نہیں، یہ روح جب انسان کے جسم سے نکل جاتا ہے، یہ روح انسان مردہ ہو جاتا ہے، وہ کسی بھی چیز سے واقف نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے جب حکم ہوتا ہے تو پھر وہ واپس آ جاتا ہے، نہیں تو اسے واپس وہیں پر رکھ دیا جاتا ہے۔ اے نوجوانوں ایمانداری کے ساتھ بتانا، اگر اللہ نہ کرے کہ ایسا حادثہ ہو، اگر تمہارا روح واپس نہ آئے، تمہیں موت آ جائے، کون سی شکل رب کے پاس لے کر کے جاؤ گے، کون سے چہرے پروردگار کو دکھاؤ گے، تمہیں کس ڈھانچے میں وہاں اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا؟ تم نے کبھی غور کیا ہے، تم نے کبھی سوچا ہے؟ سیکھو کہ زید بن سکن آخری لمحے میں 92 تیر لگنے کے بعد کہتے ہیں اے اللہ کے نبی مجھے آپ کے چہرے کا دیدار کر لینے دیجیے۔ یہ تھی صحابہ کا مقام، ایسے ہی عصمت ان کی نہیں بڑھائی گئی۔ بہت سے ایسی جگہ جاتے ہیں، یہ میرا آپ کے جودھ پور کا پہلا دورہ ہے اور میں یہاں سے اتنا ابھی واقف نہیں ہوں، بہت سے جیسے حیدرآباد ہو گیا، کرناٹک، ایسی جگہوں پر جب خطاب ہوتی ہے تو وہاں کسی نے کہا کہ عظمت
عظمت صحابہ، جب یہ سب خطاب ہوتے ہیں تو یہ حضرات نے وہاں بتلایا تھا کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں شیخ صحابہ کی عظمت پر بھی انگلی اٹھا دیتے ہیں، بڑے افسوس ہوتی ہے، دل ٹوٹ جاتا ہے۔ حقیقت میں عظمت اس روئے سرزمین پر میں اتنا یہ نہیں کہتا کہ رب سے بڑھ کے ہے، الفاظ پہ غور کیجیے گا۔ لوگ سمجھتے ہیں مصعب نے بیان میں تو دے دیا تھا عظمت، اس نے الٹا سیدھا پیش کرتے ہیں، بدنام کرتے ہیں بیچارہ مولوی۔ رب کا مقام ہے وہ تو ہے، نبی کا جو درجہ اور مقام ہے وہ تو ہے، لیکن نبی کے بعد کس کا مقام ہے بتائیے؟ ہم جیسے لوگوں کی ہے کیا؟ صحابہ کی۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے عظمت صحابہ، یہ نہیں کہا کہ لوگ انسانوں کی عظمت۔ بیچارے انسان تو جھوٹ بھی جھوٹ بولتے ہیں، حرام کھاتے، سود کھاتے، ہمارے عظمت کیا ہو سکتی ہے؟ انسان تو ناؤ کا پتلا ان سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کی تاریخ دیکھو کہ وہ کوئی بھی قدم آگے اگر بڑھاتے عظمت انہیں ایسی نہیں ملی، اور یہ عظمت ہم جیسے لوگوں نے نہیں دیا بھائی۔ قرآن نے نقشہ کھینچا بھی جو تلاوتیں کی نا، محمد رسول اللہ والذین معہ، یہی اس کی دلیل ہے۔ اس کی تفسیر پڑھ لیجئے گا۔ رب نے دیا، ہم جیسے لوگوں نے نہیں دیا۔ کس غرض سے دیا اللہ نے؟ دنیا میں شہرت کمانے کے لیے، کہ لوگ مجھے بڑا شہسوار کے، بہت بڑا جنگ باز کے، اپنے تقویٰ کو یہ ریاکاری میں نہیں بدلتے تھے، دکھلاوے والا عمل نہیں کرتے تھے۔ آئیے جب بات آگے ایک نوجوان کے تعاون کے تعلق سے سن لو، صحابہ کی مدینہ منورہ کے اندر ایک نوجوان سا تھا، ایک بیوہ کے گھر میں ہر مہینے کی راشن بھیج دیا کرتا تھا وہ نوجوان۔ پتہ نہیں تھا محلے والوں کو کس نے بھیجا ہے۔ صبح ہوئی تو جیسے گھر کے دروازہ کھولا گیا تو دیکھا بوری میں بھر کے راشن، مہینے بھر کا راشن۔ چینی گویا ہونے لگی۔ لوگوں نے پوچھا بھائی کون ہے یہ رکھنے والے، لیکن تذکرہ نہیں، جانتے نہیں، کسی نے اس کو بولا بھی نہیں تھا، اس کے پاس تذکرہ بھی نہیں کیا، ذکر بھی نہیں ہوئی کہ آج میں تمہارے گھر میں پہنچانے والا ہوں۔ مقام دیکھیے صحابی کی، ایسے لقب نہیں ملا، اس کی شان کی کیا کہنا۔ آج ہم ان کے زمین میں چلنے والے جو دھول ہوتے ہیں ان کی برابر بھی نہیں ہے۔ آج ہم چند کیا نیکی کے کام کر لیتے ہیں نا، دنیا میں ایسے ایسے بھی لوگ ہیں۔ ہم دنیا کی مثال دیں، اگر آپ نے کہا جو آپ کے جودھ پور میں ہے تو مجھے برا بولنے لگو، ابھی لڑائی پر اتر جاؤ گے اور کہ مول صاحب تم میرے گاؤں کو بدنام کرنے والے کون ہو؟ تو میں جودھ پور کے نام نہیں لے رہا ہوں، میں تو پہلا ہوں یہاں کا، میں جانتا بھی نہیں، ہر جگہ میرے دورہ ہوتے رہتی ہے۔ رب نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کے یہاں پھر میرا لگ جائے گا کام، یا تو اللہ نے چاہا تو میں گارنٹی دے رہی تھی، رب کے ہاتھ میں۔ تو لوگ سمجھتے ہیں اس طرح بدنام کرتے ہیں، تو وہ نوجوان نے کبھی تذکرہ نہیں کیا کہ میں یہ کام کروں گا۔ رات کے تہائی حصے میں اس بیوہ کے گھر میں بوری میں بھر کے راشن لے جا کر کے پہنچا دیا کرتا تھا۔ صبح جب وہ گھر کی عورت دروازہ کھولتی تو دیکھتا کہ بوری میں بھرا ہوا تازہ راشن موجود ہے، مہینے بھر کا۔ دل دہل جاتا اس عورت کی، کون ایسا ہے؟ ہر مہینے ملتے ہی وہ عورت یہ احساس کرتی تھی کہ حدیث اور قرآن میں تو یہ سنی تھی کہ فرشتے آسمان میں ہوا کرتے ہیں، لیکن کون ایسے فرشتے ہیں کہ جو اس روئے سرزمین پر بھی نظر آتے ہیں مگر دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ احساس کرے مگر بول نہیں رہی زبان سے۔ اللہ نے لگتا ہے کوئی فرشتہ کو بھیجا۔ اس واقعہ کو دیکھے جا سکتے ہیں خصائص کے اندر۔ جس دن اس نوجوان کا انتقال ہوتا ہے، جب اسے غسل دیا جاتا ہے، اور پروردگار کو یہ عمل ظاہر کرنا تھا، اس نے تو حدیث بھی عمل کر لی تھی وہ صحابی کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اگر دائیں ہاتھ میں دو تو بائیں ہاتھ کی کوئی خبر نہیں۔ وہ نوجوان صحابی کی نیت تو ایسی نہیں تھی، وہ حدیث پر بیچارہ یہ عمل کر لیے تھے کہ نبی کی حدیث تو یہ ہے کہ ایک دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو خبر نہیں۔ مجھے جب دینا ہے رب کو راضی کرنا ہے، رب کو دکھانا ہے، دنیا والے کو دکھا کے میں کیا کروں؟ رات کے تہائی حصے میں مہینے کا راشن پہنچا دیا کرتا تھا۔ جس دن وہ نوجوان کا انتقال ہوتا ہے، غسل کرنے وقت جو اسے غسل دے رہے،
اب دیکھیے رب اس کے ارادے کو ظاہر کر رہا ہے، نیت کے رب کو دکھانا، مگر رب نے دنیا میں ہائلائٹ کر دیتا ہے، لوگ اسے پہچان لیتے ہیں کہ جو اس بیوہ کے گھر میں مہینے بھر کا راشن پہنچا دیا کرتا تھا وہ یہی نوجوان ہے۔ میرے بھائی مجھے یہی تو نقطہ بتانا ہے کہ میرے نبی کے صحابہ تو وہ صحابہ تھے کہ جب وہ دین کے معاملہ پر بھی اگر کوئی کام کرتے تو وہ لوگوں سے ہٹ کے بھی کیا کرتے تھے، یہ تھے صحابہ۔ آج کہاں ہے ہم، کیسے لگ رہے ہیں؟ چلو اتنا دیر تک صحابہ کو سنتے گئے، اب کچھ عورتوں کی مثال دیں، صحابہ کی ایک تاریخ سن لیجیے، چلائیں مسئلہ یا بند کریں، بولتے جائیں۔ صحابہ کی تاریخ دیکھیے، اب تک تو صحابہ کو ہم نے سنا، مقام صحابہ کچھ صحابی کی بھی لے لیتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا وہ تاریخ جس کا نام دیناریہ ہے، یہ تو کلیجہ کو دہلا دینے والی، دل کو چھو دینے والی ہے۔ واقعی اگر ہمارے اندر ایمان ہے تو میں کہتا ہوں کہ اس واقعے سے جو ایمان والا ہوگا نا آنکھوں سے آنسو بل پڑے گا۔ دیناریہ کمزور اور ایسی ویسی عورت نہیں، عمر دراز عورت ہے، بڑھاپے کی زندگی، جوان بیٹے ہیں، شوہر، بھائی، باپ سب کو جنگل میں بھیج دیتے ہیں۔ اب بتائیے اللہ نہ کرے ایسا کوئی ہمارے یہاں حادثہ ہو، اللہ محفوظ رکھے ہمیں ہم سبوں کو حاسدوں کی نظر سے، ہم سبوں کو بچائیے، ایسے فتنوں سے بھی بچا کے رکھیے۔ قربانی دیکھیے اس عورت کی، جنگ کے میدان میں ایک ایک کر کے سب کو اکساتے ہیں، بیٹا کو بھی، بھائی کو بھی، باپ کو بھی، شوہر کو بھی، سب کو بھیج دیتے ہیں، اور خود دیناریہ سجدے میں گر جاتے۔ واقعہ بڑی لمبی ہے، میں صرف ایک چنگاری کا ہلکا جھلک دکھاتا ہوں۔ دیناریہ سجدے میں گر جاتی ہے اور یہ دعا کرتی ہے، جو کس کے لیے دعا کرتی ہے؟ ہر عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے شریک حیات باحیات رہے، میرے زندگی کا سرتاج باحیات رہے، انہیں موت نہ آ جائے۔ اپنی زندگی کی لمبی دعا کیا کرتی ہے؟ اپنے بیٹے کی لمبی عمر مانگا کرتی ہے، لیکن دیناریہ کو دیکھو کہ دیناریہ سجدے میں گری ہوئی ہے اور ان کے بیٹا بھی جنگ کے میدان میں ہے، بھائی بھی ہے، باپ بھی ہے، شوہر بھی ہے۔ دیناریہ اپنے رشتے داروں کو چھوڑ کر کے وہ نبی سے کس قدر چاہتی، نبی کو کتنے دل و جان سے وہ دیناریہ محبت کیا کرتی تھی، اللہ کے نبی کے لیے وہ دعا کر رہی ہے، اور دعا کے الفاظ دیناریہ کی یہ تھی، اے اللہ میرے نبی کو کافروں کی تلوار ٹچ نہ کریں۔ یہ دعا تھی، اپنے سب کو ہٹ کے قربانی دیکھو آپ۔ ایک نوجوان اسی جنگ کے میدان میں بھاگتا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے کہ ماں دیناریہ سجدے سے ذرا سر کو اٹھا لے۔ کہا کہ بیٹا کیا ہوا؟ کہا کہ ماں دیناریہ تیرا بیٹا جنگ کے میدان میں شہید کر دیا گیا۔ دیناریہ چیخ پڑتی ہے اس نوجوان سے، اے نوجوان میرے بیٹے کے بارے میں نہ کہا کر، اے نوجوان آمنہ کے لال کے بارے میں بتا، آمنہ کے لال کی کیا کیفیت ہے؟ انہیں تو کوئی کافر ٹچ نہیں کیا ہے۔ نہیں ماں وہ صحیح سلامت ہے، انہیں کچھ نہیں ہوا ہے۔ پھر دیناریہ سجدے میں گر جاتی ہے، پھر نبی کے لیے دعا کر رہی ہے۔ پھر وہی نوجوان جنگ کے میدان میں دوڑتا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے کہ ماں دیناریہ تیرا بھائی بھی شہید کر دیا گیا ہے، ماں دیناریہ تیرا شوہر بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ دیناریہ چیختے ہوئے کہتی ہے، اے نوجوان عائشہ کے شوہر کے بارے میں بتا، میرے شوہر کے بارے میں نہ کہا کر۔ اے نوجوان ام حفصہ، زینب، ام حبیبہ اور عائشہ کے سرتاج کے بارے میں بتا، ان کی کیا کیفیت ہے؟ انہیں تو کوئی ٹچ نہیں کیا ہے۔ کہا کہ نہیں ماں وہ صحیح سلامت ہے۔ پھر دیناریہ سجدے میں گر جاتی ہے، پھر لمبی دعا نبی کے لیے کرتے ہیں، پھر اللہ کے نبی اٹھ جاتے ہیں، پھر اللہ کے نبی کے بارے میں وہ دیناریہ، پھر وہی نوجوان، پھر وہی سوال کیا جاتا ہے۔ دیناریہ پھر برس پڑتی ہے اور کہتی ہے کہ اے نوجوان تم میرے رشتے دارے کے بارے میں نہ کہا کر، میرے بیٹے کے بارے میں نہ کہو، میرے بھائی کے بارے میں نہ کہو، میرے شوہر کے بارے میں نہ کرو، میرے باپ کے بارے میں نہ بتایا کرو، فاطمہ کے ابو کے بارے میں بتا، حسن حسین کے نانا کے بارے میں بتا، انہیں کیا حال ہے، انہیں کیا کیفیت ہے۔ پھر دیناریہ
رو رہی ہے اور یہ دعا کر رہی ہے. وہ نوجوان کہتا کہ ماں دیناریہ تجھے رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. امام الانبیاء صحیح سلامت ہے, انہیں کوئی کافر ٹچ نہیں کیا ہے, کسی بھی کافر کی تلوار نبی کے ہاتھوں کو نہیں ٹچ کیا ہے, ان کے جسم کو نہیں چھو پایا ہے. دیناریہ کہتی ہے اے نوجوان مجھے سکون نہیں مل رہی ہے, مجھے راحت نہیں مل رہی ہے. اے نوجوان مجھے جلدی سے لے کر کے چلو, نبی کے چہرے کا دیدار کرا دو. تاریخ کے اندر آتا ہے کہ وہ نوجوان اس دیناریہ کو جنگ کے میدان کے لے کے چلتے ہیں. ابھی اللہ کے نبی خیمے کے اندر تھے, اللہ کے نبی خیمے کے باہر نکلتی ہے. نکلتے ہی دیناریہ کی نگاہ جب نبی کی حسن اطہر پر پڑا, نبی کے چہرے پر پڑا, دیناریہ اپنی نگاہیں آسمان پر ٹکی ہوئی ہے اور دیناریہ کے جملے نکل رہے تھے میرے بھائیوں ہم جیسے لوگوں کے کلیجے کو ہلا دینے والی ہے. دیناریہ کہتی ہے یا پروردگار عالم, نبی کے چہرہ کو دیکھ لیا, بیٹا کا غم بھول گیا, شوہر کا غم بھول گیا, بھائی کا غم بھول گیا, ایک ایک کر کے سب شہید تو ہوا ہے, مجھے کوئی فکر نہیں ہے. نبی کا حسن جمال کو دیکھ لیا, نبی کے چہرہ کو دیکھ لیا, میرا نبی صحیح سلامت ہے, کوئی کافر ٹچ نہیں کیا ہے. ہمیں دنیا کے سارے غموں سے ہمیں نجات مل گئی ہے, مجھے سکون مل گئی ہے. یہ تھی دیناریہ کی قربانی. اب بتائیے کیسے لگ رہے ہیں, کون سی قربانی ہم نے لی ہے؟ ابھی تو صحابہ کے مقام دیکھیں, صحابیات کی مقام دیکھو, ان کی طرح ہم ہیں. صحابہ کی طرح مقام تو نہیں لا سکتے, صحابہ کی عظمت کی طرح ہم تو اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتے. اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ صحابہ جس نقش قدم کو اپنایا تھا, صحابہ کرام نے جس نبی کے ایک آواز پر, ایک لبیک کہہ دینے پر ایک لگڑا صحابی بھی ایک ٹانگ میں جہاد میں کود جاتا ہے, دو ٹانگ والے صحابی بھی میدان میں کود جاتا ہے, تو صحابی عورتیں بھی اپنے بچے کے قربان کر دیتے ہیں. ان کے چلنے والے زمین کی اگر دھول کی ہلکی چھینٹے کی عمل اگر ہماری زندگی میں آ گیا تو انشاءاللہ میں یہ ارادہ کرتا ہوں اور یہ امید بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہمیں ذلیل اور رسوا نہیں کرے گا, بخش دے گا. ہلکی سی جھلک اگر آ جائے, بولو انشاءاللہ عمل کرو گے. آگے دیکھیے صحابہ صحابیات, اس کی زندگی جب پڑھیں گے نا, اس کے تاریخی واقعات, تو واقعی دل مچل جاتا ہے. عمرو بن جموح نام سنا ہوگا, عمرو بن جموح یہ میرا بہت پسندیدہ واقعہ ہے حدیث کے اندر, مجھے بہت اچھا لگتا ہے بولنے میں. جب میں صحابہ کی عظمت کو بیان کرتا ہوں تو میں عمرو بن جموح کا واقعہ ضرور بیان کرتا ہوں, مجھے خود بہت اچھا بھی لگتا ہے. عمرو بن جموح عمر دراز آدمی ہے, لنگڑا صحابی ہے, ایک پیر کا, معذور ہے بیچارہ, چل نہیں پا رہے ہیں, اور جنگ کے میدان کی خبر ان کے کانوں میں ٹکراتی, ان کا بیٹا جانے کے لیے تیار, باپ معذور ہے, بیٹا رات کے وقت گھوڑا کو تیار کر رہا کہ مجھے صبح جنگ کے لیے نکلنا ہے. دیکھو میرے بھائی, عمرو بن جموح اپنے بیٹا کو قریب کرتے ہیں اور بیٹا سے سوال کرتے کہ اے میرے بیٹے, تجھے بتا کہ تیرا باپ تجھے کتنا عزیز ہے. بیٹا جواب دیتا ہے کہ اس روئے سرزمین پر اگر سب سے زیادہ اگر میرے عزیز ہے, میرے قریب ہے, تو میں اپنے پروردگار کو مانتا ہوں, میں اس کے حکم کی تکمیل کرتا ہوں. پروردگار کے بعد اگر میں کسی کی اطاعت کرتا ہوں تو میں اللہ کے نبی جیسے شخصیت کے سامنے میں اور کسی کو میں آگے درجہ نہیں دیتا ہوں. بیٹا یہ بھی جواب دیتا ہے نبی کی بات, اگر اس دنیا پر جو ہمیں شریعت کا حکم ہے, شریعت کا مسئلہ ہے, تو میرا باپ ہے, تو نے مجھے پیدا کیا, میں تیرے بات کو کیسے ٹال سکتا ہوں, لیکن ہاں پہلے دین کی بات کو آگے رکھتا ہوں. باپ کا درجہ ایک الگ ہے, لیکن پہلے دین, اگر آج میں دین کو ترجیح دیتا ہوں. اگر آپ باپ ہیں, اگر لینے کی بات ہے تو آپ کو لیتا ہوں, اور اگر دین سے اگر ہٹ کے اگر آپ کر رہے ہیں, میں اسے ٹھوکر مار دیتا ہوں, پھر عمل نہیں کرتا. باپ نے کہا واہ میرا آج دل بھر گیا, تو نے کیا اچھا جواب دیا. ایک نوجوان بھی اس سے نصیحت حاصل کرے, اپنے باپ سے کیسے سلیقے سے بات کریں. یہ نہیں کہ صحابہ کی عظمت سن رہے, مقام سن رہے, اور ہم سن کے یہاں ہاں اچھا لگا لے, گھر جائے باپوں کو جھڑک سے بات کرے,
تو بولنے والا کون ہے؟ ایک والدین کے موضوع الگ ہے. صحابی کہتے ہیں ابو جان میں آپ کی بات کی رد نہیں کرتا، اگر دین کی ہے تو عمل ضرور ہے، اگر دین سے ہٹ کے ہے تو پھر میں نہیں مانتا اس کا. کہا کیا ہے میرے بیٹے، تجھے تو پتا ہے جہاد کے معاملہ پر. کہا کہ ہاں ابو جان، دیکھیں نا میں گھوڑا کو تیار کر رہا ہوں. اے بیٹے میرے دل میں ایک آج تک میں تجھ سے کوئی خواہش نہیں کی، کوئی چیز کو نہیں مانگا. اگر یہ باپ، یہ معذور باپ تجھ سے کوئی سوال کرے تو کیا بیٹے تو دے گا؟ کہا کہ باپ، اے میرے ابو جان، اگر تو میرا جان بھی مانگے تو میں جان نکال کر کے میں آپ کو سپرد کر دوں گا. اگر جان نکلنے کی ہوتی تو میں جان بھی نکال کے دے دیتا. آپ تو مانگ کے دیکھیں میرے ابو جان، لیکن ہاں دین کی بات پر ہونی چاہیے، دین سے ہٹ کے نہیں ہونی چاہیے. بیٹا بار بار دین بلاتا ہے. کہا کہ ٹھیک ہے، میرے دل میں ایک ہی لہر پھوٹ رہی ہے کہ خواہش جنگ کے میدان میں جانا ہے. بیٹا نیکی کا بات سنتے ہی پیچھے ہٹ جاتا. نہیں بلکہ اے میرے ابو جان، نہیں نہیں نہیں، یہ تو نیکی کا معاملہ ہے، جہاد کا معاملہ ہے، شہید کا مقام کا معاملہ ہے. اے میرے ابو جان آپ معذور ہیں، آپ نہیں لڑ پائیں گے، آپ بیٹھیے گھر میں جاؤں گا جنگ کے میدان میں. باپ رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، جنگ میں جانے کی خواہش کر رہا ہے، لیکن بیٹا نیکی کے معاملہ پر کتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ نیکی کے بعد کے آگے وہ باپ سے آگے نکلتا ہے، نہیں مانتا ہے. کہا نہیں نہیں، یہ بات نہیں ہو سکتی، میں جاؤں گا جہاد. ٹھیک ہے بیٹا جا، تک تو ہی جہاد میں چلا جا. لیکن باپ کا دل نہیں مانا. اے میرے بیٹے ابھی تو رات بہت باقی ہے، آرام کر لے، صبح فجر کی نماز پڑھ کے تو جنگ کے میدان میں نکل جانا. بیٹا کہتا ہے نہیں نہیں، جنگ کی بات ہے تو میں رات کا، میں فجر کا انتظار میں کس لیے کروں؟ پتا نہیں اگر فجر سے پہلے میری موت آ جائے تو مجھے شہید کا مقام نہیں ملے گا. میرے دل میں ارادہ ہے ابو جان مجھے مت روکیے، مجھے جہاد کے میدان میں جانے دیجیے. حدیث کے اندر آتا ہے اور تاریخ کے اندر منقول ہے، وہ نوجوان فجر کا انتظار بھی نہیں کرتا ہے، رات کے تہائی حصے پر گھوڑے کے اوپر سوار ہو جاتا ہے، لگام کو کھینچتے ہی گھوڑا دوڑنا شروع کر دیتا ہے. پھر انہیں ایک بات احساس ہوتا ہے، پھر گھوڑے کو پیچھے موڑتا ہے اور اپنے ابو جان کو ایک آخری نصیحت کرتا ہے. اے میرے ابو جان، یہ تیرا بیٹا جہاد کے میدان میں جا رہا ہے. اے میرے ابو جان، میں لوٹنے کی دعا مت کرنا. اے میرے ابو جان، آپ تو میرے باپ ہیں، آپ کی دعا تو اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوتی ہے، باپ کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی ہے. حدیث کے اندر آیا ہے کہ ماں باپ کی دعا قبول ہوتی ہے. اے ابو جان، آپ گھر میں بیٹھ بیٹھ کر کے میری شہید کی دعا کر دیجئے. نبی کے صحابہ تو وہ صحابہ تھے جو جانے کے لیے بھی شہید کی خواہش کیا کرتے تھے، تمنا کیا کرتے تھے، کس غرض سے کہ دنیا میں مجھے لوگ شہداء کہیں، دنیا میں مجھے لوگ بڑا شہسوار کہیں، بڑا جنگ باز کہیں. نہیں، ان کی ایک ہی خواہش تھی کہ مجھے جنت کو حاصل کرنا ہے. ایک ہی ٹارگیٹ تھا، یہ دنیا دھوکہ دینے والی ہے، مجھے برزخ کی زندگی میں خوشگوار زندگی کو حاصل کرنا ہے. بیٹا میدان میں چلا جاتا ہے. یہ عمرو بن جموح، یہ معذور انسان، یہ بھی اپنے آپ کو سنبھال نہیں پایا کہ ارے میرا بیٹا نیکی کے کام سے مجھ سے آگے بڑھ جائے گا. یہ لنگڑا صحابی، یہ معذور صحابی پھلانگتے ہوئے، اچھلتے ہوئے، زمین میں گھسیٹتے ہوئے کسی طرح میدان جنگ میں پہنچ جاتا ہے. تیروں کی بارش ہوتی ہے. یہ لنگڑا صحابی ایک ہاتھ میں تلوار کے اس کا پکڑا ہوا ہے اور یہ لنگڑا صحابی ایک ہاتھ میں کمر کو پکڑتا ہے اور ایک ہی پیر میں اچھل اچھل کر کے وہ کفار مشرکین سے مقابلہ کرتا ہے. ان کو شکست کرانے کے لیے ان کی گردنیں اڑاتا چلا جاتا ہے. دیکھنے والوں نے دیکھا ان کی مار، ان کی تلوار چلانے کے وہ جو انداز تھا. لکھنے والے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ایک
پیر کا معذور انسان جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 پیر سے نوازا ہے، ان سے تیز و ترار چل رہا ہے، یہ قوت گویائی اللہ رب العالمین نے نوازا تھا۔ جذبہ کیا تھا، احساس کیا تھا کہ دنیا میں مجھے بڑا شہسوار نہ کہے، دنیا میں مجھے بہت بڑا جنگ باز نہ کہے، تمنا یہ تھی کہ نیکی کے کام میں اس سے آگے چلا جاؤں۔ یہ عمرو بن جموح بھی شہید کر دیا جاتا ہے۔ غور کر رہے ہیں، یہ تھے نبی کے صحابہ۔ اپنے تو اچھے کے بھی سنے، لنگڑے معذور کے بھی سن لو۔ آج اللہ کا شکر ہے، ادا کیجئے شکر اللہ کا۔ اللہ نے آپ کو 2 ٹانگیں صحیح سلامت دی، 2 ہاتھوں سے نوازا ہے، 2 آنکھ دیا ہے، عقل سلیم عطا کیا ہے، دیوانہ مجنون پاگل نہیں بنایا۔ سب کچھ اگر آپ ایک آنکھ کی قیمت لگاؤ تو لگا سکتے کیا؟ ایک نابینا سے پوچھو تو ایک اندھا سے؟ دنیا کی حقیقت کیا ہے کیا پتہ، بیچارہ نہیں دیکھ سکتا دنیا کو۔ ایک معذور انسان سے پوچھو کہ تمہیں کیا فیل ہو رہا ہے جو مصنوعی ٹانگیں لگاتے ہیں، اس انسان سے پوچھو کہ ایک حقیقت ٹانگ اور ایک مصنوعی ٹانگ، جسے 2 ٹانگ تھے ایک ٹانگ کٹ جاتا ہے نا کسی بیماری کی وجہ سے، تو مصنوعی ٹانگیں لگا لیتا ہے بیچارہ۔ تو اسی انسان سے پوچھ کے دیکھیں تمہیں کیسا فیل ہو رہا ہے؟ جب پہلے تمہاری ٹانگیں تھی تو کس قدر طاقت تھی، اب جو تم یہ مصنوعی ٹانگیں لگا رہے ہو تمہیں کیسا لگ رہا ہے؟ تب اندازہ ہوگا اللہ کی نعمتوں کے بارے میں۔ ہمیں تو اللہ نے مفت کو دے دیا، ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھوں کی قیمت نہیں مانگی ہے، زبان جو دی ہے بولنے کے لیے گونگا نہیں بنایا ہے، اس کی قیمت نہیں مانگا ہے، عقل جو اتنا بہترین سے ہمیں نوازا ہے اللہ رب العالمین نے، اس کا قیمت ہم سے نہیں فریاد کیا ہے، تب بھی ہم کتنے بدنصیب ہے، اس پروردگار کو ہم نہیں پہچان پا رہے ہیں، اس مالک کو ہم نہیں پہچان پا رہے ہیں، جس مالک نے، جس پروردگار نے سب سے خوش نصیبی کی بات تو یہ ہے امام الانبیاء جیسے شخصیت کی امتی ہونے کا شرف بخشا۔ یہ کم بڑی بات ہے، اس نبی کے ہم امتی ہے، پر شیطان یہ ہمارا کھلا دشمن ہے، اس شیطان سے ہمیں بچنے کی توفیق عنایت۔ اللہ تب رب العالمین سے ہم سب یہ بھی دعا کرتے چلیں کہ بار العالمین ہم تمام لوگوں کو اس روئے سرزمین پر ایک دوسرے بھائی کے ساتھ مل کر کے محبت، اخوت و بھائی چارگی کا ساتھ ملنا جلنا، اس پر ایک دوسرے کو اسلامی طور و طریقے پر رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ رب